अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सबको पता है कि ज़िलहज्जा के दिन चल रहे हैं और इसमें बड़ी फ़जीलत अल्लाह ताला ने रखी है इन 10 दिनों में। और जो लोग इसमें तकबीरात पढ़ते हैं उनकी भी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, और जो लोग इसमें अरफ़ा का रोज़ा रखेंगे उसकी तो फ़जीलत बेइंतहा है। आज हम आपको ये बताएंगे कि अरफ़ा का रोज़ा रखने से कौन कौन से आप अजर व सवाब अल्लाह ताला से ले सकते हैं और कौन कौन से ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं। अरफ़ा का रोज़ा ईद से एक दिन पहले रखा जाता है, यानी कि 9 ज़िलहज्जा, और 9 ज़िलहज्जा पाकिस्तान में मंगल वाले दिन को हो रहा है, तो इसका मतलब है आप मंगल को रोज़ा रखेंगे और बुध को इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा होगी। अब हम आपको बताते हैं कि यौम अरफ़ा की फ़जीलत क्या है। आज हम बात करेंगे ज़िलहज्जा के सबसे अजीम दिन यानी यौम अरफ़ा के रोज़े की फ़जीलत के बारे में। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाता है, गुनाहों को माफ़ फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। यौम अरफ़ा क्या है? यौम अरफ़ा ज़िलहज्जा की 9 तारीख़ को कहते हैं। इसी दिन हज्जाज कराम मैदान अरफ़ात में जमा होकर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करते हैं। ये हज का सबसे अहम रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफ़ा, यानी हज अरफ़ात ही का नाम है। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अज़मत वाला दिन है। अरफ़ा के रोज़े की सबसे बड़ी फ़जीलत हज़रत अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अरफ़ा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता एक साल आने वाले और एक साल पिछले गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, यानी एक दिन का रोज़ा और अल्लाह ताला 2 साल के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। सोचिए कितना मेहरबान रब है कि थोड़ी सी इबादत पर इतना बड़ा अजर अता फरमा देता है। किन लोगों के लिए अरफ़ा का रोज़ा है? अरफ़ा का रोज़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं गए होते। अलबत्ता जो लोग मैदान अरफ़ात में हज अदा कर रहे होते हैं उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में अरफ़ा के दिन रोज़ा नहीं रखा था ताकि इबादत में कमज़ोरी ना हो। सहाबा इकराम को पता नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं या नहीं, तो उन्होंने एक प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध का भरा हुआ पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया, यानी कि पता बता दिया कि इस दिन रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं हाजियों के लिए। ये रोज़ा वो लोग रख सकते हैं जो हज पर नहीं गए होते, क्योंकि रोज़े की मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है और उसमें कमज़ोरी महसूस होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा नहीं फरमाया। सबसे अफजल अमल अरफ़ा का रोज़ा है कसरत से दुआ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ करने में सबसे बेहतरीन दिन अरफ़ा का दिन है। इस दिन दिल से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अरफ़ा के दिन पढ़ी जाने वाली बेहतरीन दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शाइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादर है। अरफ़ा के दिन क्या मांगना चाहिए? गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए, रिज़्क़ में बरकत की दुआ करनी चाहिए, बीमारियों से शिफा की दुआ करें, नेक ज़िंदगी की दुआ करें और अल्लाह से जन्नत का सवाल करें। उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें। जो कोई अपने मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ करता है वो अल्लाह पाक फ़रिश्तों से उसके अमल में भी
وہی دعا لکھوا دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر کسی کے لیے اچھا گمان کریں گے، اچھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کر لے گا۔ یہ دن دعا قبول ہونے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں اور غبار آلود حالت میں میرے پاس آئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور محبت کی نشانی ہے۔ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، کمزور ہیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ کیا پتہ یہ ہمارا آخری عرفہ ہو، اسی لیے اس دن کو ضائع نہ کریں۔ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دل سے اپنے رب سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہی دن ہماری زندگی بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے تو اس عرفہ کا روزہ ہرگز مت چھوڑیں۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اور روزے کی حالت میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے دعا رد نہیں کی جائے گی: روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، عادل حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ روزے میں دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ نمبر 1، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، مثلاً الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیم پڑھیں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ دعا مانگتے وقت دل حاضر ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں جیسے ایک محتاج اپنے لیے رب سے مانگتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی مانگیں۔ روزے کی حالت میں سب سے اہم دعا مغفرت کی ہوتی ہے، مثلاً اللہم اغفر لی وارحمنی، ترجمہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ نمبر 5، اپنے لیے، والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ والدین کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت کی دعا کریں، اپنے لیے اچھی اولاد، نیک صالح اولاد کی دعا کریں، بیماریوں سے شفا کی دعا کریں، جنت کی دعا کریں، امت مسلمہ کی بھلائی کی دعا کریں، پورے پاکستان سے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ سب کچھ مانگیں کیونکہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ روزے میں دعا مانگنے کے بہترین اوقات: سحری کے وقت، یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ افطار سے چند منٹ پہلے، یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ سجدے میں، اپنے رب کے سامنے سجدے میں اس طرح جھک جائیں کہ جیسے آپ بہت ہی عاجز ہیں اور وہ آپ کی دعائیں سننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام حمد و ثنا کرنے کے بعد اس روزے کو افطاری تک نبھاتے رہیں۔ جب آپ روزے میں ہاتھ اٹھائیں تو صرف اپنی دنیا نہ مانگیں، اپنی آخرت بھی مانگیں۔ اللہ سے ایسا تعلق بنائیں کہ آنکھوں میں آنسو یوں ہوں اور دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا لالچ رکھ کر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ اس میں پڑھے جانے والے اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ استغفار اور درود پاک پڑھنا ہے۔ چند اذکار بہت فضیلت والے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے افضل کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ذکر عرفہ کے دن بار بار پڑھنا بہت افضل ہے۔
استغفار کا وظیفہ دن بھر کثرت سے استغفار کریں، ہو سکتا ہے ایک سچا استغفار زندگی بدل دے۔ درود پاک، عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اگر آپ گنتی کرنا چاہتے ہیں تو 100 کی تسبیح پر آپ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں اور ایک تسبیح اس استغفار کی کر لیں۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اپنے الفاظ میں خوب دعا مانگیں، خوب دعا کریں، عرفہ کے دن یہ دعا بھی مانگیں۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ دعا مانگتے وقت اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے چہروں پر رحم آ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تمام رازوں کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ سننا پسند کرتا ہے۔ اس کو اس طرح سنایا کریں جس طرح وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور ان 10 دنوں میں اتنی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر بہت پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تمام مرادیں پوری فرما دے۔ اس عرفہ کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی بے اولاد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کر دے گا، اور اگر کوئی بے گھر اپنے گھر کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا گھر عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرما سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہے تو ہو جانا ہے، لیکن نیت آپ ہی ہونی چاہیے۔ اگر نیت خالص ہے تو اس کو دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ اپنی خالص نیت کے ساتھ عرفہ کا روزہ رکھیں اور نیت سے اس چیز پر یقین کریں کہ اللہ دینے پر قادر ہے، اور وہ بے شک آپ کے دلوں کے راز جانتا ہے، اور وہ آپ کی من چاہی مرادیں بھی پوری کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، یعنی کہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، دعا کو خلوص دل سے نہیں مانگتے۔ تو آج اپنے دلوں کو اس سائٹ پر لے آئیں کہ ہم عرفہ کا روزہ بہت اچھی نیت سے رکھیں گے، اور اس میں دعا کا تو اہتمام اتنا اچھا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اور ہمارے گھروں کو اپنے غیبی خزانوں سے بھر دے، اور ہمارے رزق کو اتنا بڑھا دے کہ ہم اس کی نعمتیں کھا کر لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اس طرح کی بہت ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکیں، اور آپ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی کرے۔ دعاؤں کی خیر خواہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔